पुकारता है ये पानी, हुसैन जीत गए, बता के सब्र के मायने, हुसैन जीत गए, है मुख्तसर ये कहानी, हुसैन जीत गए, कि सर कटा के भी यानी हुसैन जीत गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी यहाँ बहुत ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मुहर्रम अल हराम का महीना शुरू हो चुका है, बल्कि 10 दिन भी गुज़र चुके हैं। और ये दीन इस्लाम में मुहर्रम अल हराम इस्लामी महीने का पहला महीना है और बहुत ही बाबरकत महीना है। और इस महीने में क्या हुआ था सबको पता है कि मैं इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है वो ज़रूर मैं आपको बताऊँगी कि इस मुहर्रम अल हराम में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और किस वजह से हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी नहीं दी होती तो दीन इस्लाम भी नहीं होता। दीन इस्लाम सिर्फ बचा हुआ ही इसी वजह से है, क्योंकि अहले बैत की वजह से बचा हुआ है। क्योंकि अगर अहले बैत कुर्बानी नहीं देता तो दीन इस्लाम भी कायम नहीं रहता। आगे जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं ये तकरीबन 10 दिनों के बाद ये ब्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ। इसकी वजूहात यही थी कि 10 दिनों में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं आपके साथ ब्लॉग अपलोड करूँ और एडिट करूँ, क्योंकि एक दिन में माशाल्लाह से मैं तकरीबन 4 से 5 मजलिसें अटेंड कर रही थी और फिर घर भी देखना और फिर मजलिसों में भी आना जाना, तो काफ़ी मसरूफ़ियत रहती है। लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं और वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इस व्लॉग में। और इस यानी मैंने ये जो व्लॉग स्टार्ट किया है वो 6 मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक क्लिप्स बनाई हैं। और इस व्लॉग को मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, यानी 6 और 7 मुहर्रम का व्लॉग पार्ट 1 में है और 8, 9, 10 मुहर्रम पार्ट 2 में है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे दोनों व्लॉग्स देखेंगे और जिसको भी जो भी सवालात हों तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझसे सवाल कर लें। और जिसको नहीं देखना वो ना भी देखे, मैं किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। और जो देखे वो समझे और देखे और फिर मुझे बताए कि उसको कैसा लगा। और साथ ही साथ ये बता दूं कि मैं दुबई से मुहर्रम से 1 हफ़्ते पहले आ गई थी और 1 हफ़्ते के अंदर जितने भी दुबई सीरीज़ के मैंने व्लॉग अपलोड कर सकती थी मैंने वो व्लॉग अपलोड किए। और बाकी अभी भी थोड़े बहुत रहते हैं व्लॉग्स दुबई सीरीज़ के, तो वो मैं इंशाल्लाह मुहर्रम और सफ़र के बाद अपलोड करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये 2 महीने बहुत गम के हैं और मैं नहीं चाहती कि इन गमों के महीने में मैं कोई खुशियाँ आपके साथ शेयर करूँ। तो आगे भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती रहूँगी, लेकिन वो मेरे नॉर्मल रूटीन्स के होंगे कि मैंने दिन भर क्या किया, मैं कहाँ गई, कौन सी मजलिस में गई। आगे और भी मजलिसें आनी हैं, आगे और भी ज़ियारात उठनी हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन किसी की दावत या किसी की शादी या कोई महफ़िल या कोई ट्रैवलिंग, ये सब कुछ के व्लॉग्स नहीं अपलोड होंगे इन 2 महीनों में। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करेंगे। और ये मेरा मुहर्रम अल हराम का पहला व्लॉग है, यानी 2023 का मुहर्रम अल हराम है। और वैसे तो पिछले साल भी मुहर्रम अल हराम में मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया था कि मैं क्या आपके साथ शेयर करूं। और मुझे कोविड भी हो गया था पिछले साल मुहर्रम की शुरुआत में ही, तो इसलिए मैं ज़्यादातर व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। लेकिन इस मुहर्रम अल हराम में जितना हो सके मैं आपके साथ हर वो चीज़ शेयर करूँगी जो जिसकी मालूमात मेरे पास हो। और आगे जो मैंने क्लिप्स आपके साथ शेयर की हैं ब्लॉग में, तो उसमें मैं वॉइस ओवर में आपके साथ में बताती रहूँगी कि वाक़या करबला क्यों हुआ, कब स्टार्ट हुआ, इसके क्या रीज़न्स थे। शहादतें मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं शहादतें आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि वो यूट्यूब्स में है। अगर आपको सुननी है तो आप मौलाना शहनशाह नकवी की मजलिस से सुन सकते हैं, मौलाना अली रज़ा रिज़वी की आप मजलिस से सुन सकते हैं, और बहुत से बड़े बड़े ज़ाकिर हैं जिनकी आप मजलिस से सुन सकते हैं। तो शहादतें अगर आप लोगों को सुननी है तो आप उनकी मजलिस से जाके सुन लें। मेरी बस इतनी सी औकात है कि मुझे जितनी छोटी मोटी मालूमात हो या हैं वो मैं आपके पास साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा ब्लॉग आखिर तक देखेंगे। और प्लीज़ ब्लॉग आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट।
تو یہ ہے دن 6 محرم کا۔ 6 محرم سے میں اپنا ولاگ سٹارٹ کر رہی ہوں، اور یہ میں نے منت اٹھائی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، جو میں آج میں پوری کر رہی ہوں، کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 6 محرم جو منسوب ہے وہ حضرت علی اصغر کے سے منسوب ہے۔ تو اس دن جن جن کے گھروں میں مجالس ہوتی ہیں اور زیارتیں اٹھتی ہیں، تو ان کے گھروں میں مولا علی اصغر کا جھولا اٹھتا ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگ منتیں مانگتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں وہ اگلے سال اس منت کو اتارتے ہیں۔ بے شک چاہے وہ کرتے ہوں، چاہے وہ سیب ہوں، چاہے وہ جوس ہو، وہ جیسے جیسے وہ منت مانتے ہیں ویسے ویسے وہ اگلے سال اتارتے ہیں۔ اور پھر مجلس سے آنے کے بعد پھر میں نے اسی رات کو نیکسٹ ڈے کی بھی تیاری شروع کری تھی، کیونکہ 7 محرم کو میرے یہاں نیاز تھی، نظر تھی، اور ساتھ ساتھ مولا عباس کی حاضری بھی تھی، اور مولا عباس کا علم بھی برآمد کیا تھا میں نے اپنے مجلس میں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ مجھے حاضری میں جو جو چیزیں بنانی تھیں وہ کتنے میں نے پاک صاف طریقے سے بنایا۔ ویسے تو کھانا طریقے اور صاف ستھرے طریقے سے ہی بنایا جاتا ہے، لیکن جب ہم نیاز و نظر کی چیزیں بناتے ہیں یا کوئی حاضری بناتے ہیں تو اس کو اور بھی احتیاط سے بنائی جاتی ہیں، یعنی چیزیں ساری پاک ہوں، اور کہیں پہ کوئی گندگی نہ ہو، نہ کوئی نجاست ہو۔ خاص طور پہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اور جو چیزیں بھی استعمال کر رہی ہوں وہ بھی سارے میں نئے استعمال کر رہی ہوں، چاہے وہ تیل ہو یا مسالہ ہو یا دہی ہو یا گوشت ہو، وہ بھی میں سارا کا سارا، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس کو اچھی طرح بھی واش کیا، اور 3 دفعہ میں نے پاک بھی کیا۔ تو یہ مجھے بچپن سے سکھایا گیا ہے، وہی چیز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ تو میں بنا رہی ہوں حاضری میں بہت ساری چیزیں، جس میں سب سے پہلے قیمہ ہے، اور ساتھ ساتھ قورمہ بنا رہی ہوں، اور حلوہ بنا رہی ہوں، کھیر بنا رہی ہوں، پراٹھے بنا رہی ہوں۔ تو جن جن چیزوں کی میں شوٹ کر پائی وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے گھر پہ بھی مجلس کی تیاریاں چل رہی تھیں، کیونکہ ایک جگہ میں یہ سب کھانے کی چیزیں بنا رہی تھی، اور دوسری طرف جو ہے میرے گھر پہ جو ہے، کیونکہ نیکسٹ ڈے مجلس تھی، تو مجلس کی بھی کوئی اہتمام ہوتا ہے، جیسے کہ ہم خوشی کے دن اپنا گھر سجا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جس کے گھر میں مجالس بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی اپنے گھر کو مختلف بینر سے، امام حسین کے بینر سے یا مولا عباس کے علم سے گھروں کو سجایا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں کل یعنی 7 محرم کو مولا عباس کے علم برآمد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کافی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں آگے بلاگز میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ واقعہ کربلا کیوں ہوا، جتنی مجھے نالج ہے، اور اگر آپ کو کچھ پوچھنا بھی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن جتنی مجھے نالج ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا مکہ کی طرف، اور مدینے سے امام حسین کا قافلہ بہت شاندار طریقے سے چلا، اور 72 لوگ تھے، بیویاں بھی تھیں، بچے بھی تھے، سب کے سب اس طرح روانہ ہوئے مدینہ سے، اور پھر وہ مکہ آئے۔ مکہ میں امام حسین کا حج کرنے کا ارادہ تھا، لیکن جب امام حسین کو پتہ چلا کہ یزید نے یہ پلاننگ کی تھی کہ جب امام حسین آئیں گے حج کرنے تو ہم ان کو وہاں مار دیں گے، لیکن امام حسین یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ میں خون ریزی ہو، تو اس لیے انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور پھر وہاں سے عمرہ کر کے وہ روانہ ہوئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بس یہ بتاتا ہوں کہ اس طریقے سے میں نے اپنے گھر کو سجایا تھا۔ یہ ایک طریقے سے عزاخانہ ہوتا ہے، اس طرح سجانے کو عزاخانہ کہتے ہیں، کہ اس طریقے سے چاروں طرف میں نے یہ بینر لگایا ہوا تھا، اسی طرح امام حسین اور مولا عباس کا بینر لگایا ہوا تھا، اور یہ سارے علم میں نے اس طریقے سے سجائے ہوئے تھے، اور اوپر سب سے قرآن مجید تھا، اور پھر یہ عزاخانہ یعنی سارے علم تھے، حضرت علی اصغر کا جھولا بھی سجایا تھا، اور سب سے نیچے جو ہے وہ بی بی سکینہ کا تابوت بھی تھا۔ تو اس طریقے کو سجانے کو عزاخانہ کہتے ہیں۔ اب میں آگے آپ کو کنٹینیو کرتی ہوں کہ پھر اس کے بعد امام حسین جو ہے وہ مکہ سے روانہ ہوئے۔ اچھا، جیسے وہ مکہ سے روانہ ہوئے تو وہ جا رہے تھے کوفے کی طرف مولا حسین۔ تو جب وہ کوفے کی طرف جا رہے تھے تو ایک لشکر نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے۔ اچھا، اس لشکر کے جو سپہ سالار تھے ان کا نام حضرت حر علیہ السلام تھا۔
اب میں ان کو حضرت حر علیہ السلام کیوں کہہ رہی ہوں جبکہ یہ یزید کی فوج سے تھے، تو وہ آگے آپ سنیے تو میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں۔ تو بہرحال امام حسین کے لشکر کو روکا گیا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، تو امام حسین نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم نہیں جاتے، لیکن پھر آگے جا کے جس لشکر نے ان کو روکا تھا تو اس لشکر کا پانی ختم ہو گیا تھا، تو پھر بعد میں امام حسین نے اپنے لشکر سے پانی ان کو دیا اور اس لشکر کے سارے جانور اور سارے لوگوں کو پانی سے سیراب کیا۔ تو پھر اس کے بعد امام حسین اپنے راستے چل پڑے اور وہ لشکر بھی اپنے راستے چل پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کو یہ اطلاع بھی آ گئی تھی کہ جن بھائی کو انہوں نے کوفہ بھیجا تھا تو ان کی بھی شہادت ہو گئی ہے کوفے میں، تو اس کا بھی ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا امام حسین کو، اور پھر امام حسین کا لشکر چل ہی رہا تھا تو آگے جا کے ان کے زلجھنا چلنا رک گیا، یعنی امام حسین کے زلجھنے نے چلنے سے انکار کر دیا، وہ آگے نہیں چلا۔ تو جس جگہ اس کے امام حسین کا لشکر رکا تو اس کے آس پاس، یعنی اس کے آس پاس کی بستی والوں کے امام حسین نے بلایا اور پوچھا کہ یہ اس جگہ کا کیا نام ہے، تو کسی نے کہا کہ نینوا ہے اس کا نام، کسی نے کہا کہ اس کا نام غازریہ ہے، تو بہت سارے مختلف نام لیے، اور ان میں سے کوئی ایک بوڑھا شخص آگے آیا اور کہا کہ مولا اس جگہ کا نام کرب و بلا بھی ہے۔ تو بس امام حسین نے کہا کہ یہی ہے ہماری منزل، اور مولا عباس کو حکم دیا کہ اس جگہ میں ہمارے خیمے لگائے جائیں، لیکن خیمہ لگانے سے پہلے امام حسین نے اس زمین کی قیمت کو ادا کیا، یعنی خریدا اس زمین کو۔ اس زمین کو خریدنے کے بعد امام حسین کے سارے خاندان والوں کے خیمے لگے یہاں پر، اور 2 محرم کو جیسے کہ یہ قافلہ یہاں پہنچا، اور 4 محرم کو یزید نے کہہ دیا کہ آپ کے خیمے نہر فرات کے پاس نہیں لگیں گے، تو 4 محرم کو نہر فرات سے بھی خیمے ہٹ کے نہر فرات سے کافی دور لگے، اور پھر 7 محرم کو جو ہے امام حسین کے گھرانے پہ پانی بند ہوا۔ اب آگے جتنی بھی ڈیٹیل ہے تو وہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی، کیونکہ شہادتیں تو میں نہیں پڑھ سکتی بالکل بھی، اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو سب کی شہادتیں بتاؤں کہ کون کیسے شہید ہوا۔ میں صرف آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز بتا رہی ہوں جو بہت کم لوگ ڈیٹیلز بتاتے ہیں، جیسے کہ حضرت حر کا، اچھا ہاں حضرت حر کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ 9 محرم کی رات کو حضرت حر علیہ السلام جو ہے کہ جب ان کو احساس ہوا کہ یزید کیا چاہتا ہے، اور یزید امام حسین یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنا چاہتا ہے، یعنی مارنا چاہتا ہے، تو پوری 9 محرم حضرت حر علیہ السلام پریشان رہے اور سوچتے رہے کہ میں نے یہ کیا کر ڈالا، اور بہت زیادہ ان کو شرمندگی تھی۔ تو پھر اس کے بعد عاشور کی صبح، یعنی صبح عاشور کے وقت وہ اپنے بیٹے اور اپنے غلام کو لے کر امام حسین کے پاس آئے اور ان سے بہت زیادہ معافی مانگی، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ صرف میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو یزید کے لشکر سے صرف معافی مانگنے آ جائے امام حسین کے پاس تو اس کا مرتبہ کہاں سے کہاں تک ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس طرح روز عاشور جو ہے وہ جنگ ہوئی، اور جنگ میں سب سے پہلے جو اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے وہ گئے، اور اس کے بعد امام حسین کے انصار گئے، اور اس کے بعد سب سے آخر میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام گئے۔ اچھا، اس جنگ میں جو امام حسین کے لشکر کے جو سپہ سالار تھے یعنی علمبردار تھے مولا عباس، ان کو مولا حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، کیونکہ اگر مولا حسین مولا عباس کو جنگ کی اجازت دے دیتے تو اس جنگ کا نقشہ ہی الٹ جاتا۔ تو بہرحال مولا عباس نے جنگ نہیں لڑی تھی، وہ صرف بی بی سکینہ کے لیے پانی لینے گئے تھے، اور جب وہ پانی لینے گئے تو یزید کے لشکر نے اس وقت ان کے اوپر حملہ کیا، اور اس طریقے سے مولا عباس شہید ہو گئے۔ میں آگے آپ کو تھوڑے ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی رہوں گی کہ آگے کیا ہوا واقعہ کربلا میں، اور آگے 10 محرم کو کیا ہوا تھا، اور اذان علی اکبر کے بعد جو ہے وہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ اذان علی اکبر یعنی وہ اذان تھی جو حضرت علی اکبر نے دی تھی۔ حضرت علی اکبر کون تھے؟ حضرت علی اکبر امام حسین کے بیٹے تھے، جو کہ 18 برس کے تھے، جو کہ سیرت اور صورت میں اور گفتار میں بالکل ہو بہو ہم شکل پیغمبر تھے،
سیرت بھی ان کی ویسی ہی تھی جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی تھی. تو اسی وجہ سے روز عاشور کے وقت فجر کی اذان مولا حسین نے حضرت علی اکبر سے دلوائی تاکہ یہ دیکھ لو کہ یہ کون اذان دے رہا ہے جو کہ آواز سے ہم شکل سے بالکل ہو بہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں کہ ہم کون ہیں. ہم نواسے ہیں، یعنی میں نواسا ہوں اور یہ نواسے ہیں حضور کے. تو اسی وجہ سے امام حسین نے ان سے اذان دلوائی تھی. تو پھر اس کے بعد اذان علی اکبر کے بعد یہ جنگ شروع ہوئی. تو اس طریقے سے واقعہ کربلا کا آغاز ہوا. تو آگے میں آپ کو مزید ڈیٹیلز بتاتی رہوں گی اپنے پارٹ 2 کے ولاگ میں. تو جتنا مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. سو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ معلومات سن کر اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگوں کی بھی مزید نالج میں یہ اضافہ ہوا ہوگا. تو یہاں پہ میں اپنا ولاگ ختم کرتی ہوں. اللہ حافظ.